अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। मैं नाज़रीन एक स्पेशल वीलॉग लेके आपके सामने हाजिर हैं। बहुत अरसे से आपके सवालों के जवाब नहीं दिए थे, इस वजह से आपने सवाल करना ही छोड़ दिया था। तो आपने ये छोड़ना बिल्कुल नहीं है, हम ये सिलसिला दोबारा शुरू कर रहे हैं। आप सवाल कीजिएगा, इसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। अभी जो आपके कमेंट्स हैं, यानी कि जो आप सोच रहे हैं, आपकी सोच को हमने शामिल किया है और उस पे मैं जवाबात लूँगा जावेद चौधरी साहब से कि वो क्या ख़्याल करते हैं। ज़्यादातर जो सवाल आज मैंने लिए हैं, ये आपके जो सोच या कमेंट उठाए हैं, वो लोकल पॉलिटिक्स से मुतल्लिक हैं, लेकिन बड़े ही ज़बरदस्त और बड़े ज़हीन किस्म के लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। उस पे ज़रूर जानिएगा आज के व्लॉग में। लेकिन एक चीज़ मेरे ज़हन में आ रही थी, मैं चौधरी साहब से ज़िक्र कर रहा था कि बहुत ख़्वाहिश है भारत को बलूचिस्तान बलूचिस्तान कहने की। तो भाई ठीक है, आप कहते रहो, हम खालिस्तान खालिस्तान क्यों नहीं कह रहे? तो आइंदा इंडियन पंजाब का जब भी जिक्र होगा तो मैं खालिस्तान बोलूंगा, मैं कभी उसे इंडियन पंजाब नहीं कहूंगा। अब जो भी वाकया होगा जो इंडियन पंजाब में हो रहा है, आज के बाद मेरे लिए वो खालिस्तान में होगा। तो थोड़ी मिर्चें लगाते हैं भारत को, देखते हैं इन्हें। अच्छा चलें चौधरी साहब, इजाजत है जी, आपसे सवाल शुरू करूं? कैसे बड़े गुलाम अली खान से नहीं इजाजत लेते? चले आप अच्छा इजाजत है। अच्छा चले। अब मोहम्मद मूसा साहब हैं, इनका ये सवाल है, कहते हैं चौधरी साहब ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करना टीटीपी की सहूलतकारी है? ये केपी के हवाले से कह अच्छा नहीं, इशू ये है कि जो सुहेल अफरीदी साहब है ना, वो इमरान खान साहब उनको 3 चीज़ों की वजह से लेकर आए। एक तो ये है कि उनका तजर्बा नहीं। तो जब एक आदमी का तजर्बा ना हो तो वो फिर ऐसे-ऐसे इनिशिएटिव ले लेता है जो ज़ाहिर है और कोई बंदा ले नहीं सकता। वो समझदार आदमी, तजर्बाकार आदमी नहीं ले सकता। हैं। और दूसरी वजह ये है कि सुहेल अफरीदी साहब जो है उनका कोई बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल बैगेज नहीं है। वो फर्स्ट टाइम इलेक्ट हुए हैं और स्टूडेंट लीडर थे और मुराद सईद साहब के दोस्त थे। उनके बल्कि मुराद सईद साहब के हेल्पर थे, आप ये कह सकते हैं, ठीक है? अच्छा। तो वो इसलिए उनको लिया है कि ये पॉलिटिकल ख़ानदान नहीं है। अगर अगर बड़ा पॉलिटिकल ख़ानदान हो तो उसको पता होता है कि मैंने आगे भी पॉलिटिक्स करनी है और फिर वो इस टाइप टाइप की गलती नहीं करता। जैसे कि गंडापुर साहब हैं, उनको पता है कि मेरा ख़ानदान पॉलिटिकल है। मैं आज अगर फ़ारिग हो जाता हूँ तो मेरे भाई ने करनी है, मेरे बेटे ने करनी है पॉलिटिक्स, मेरे किसी कज़न ने करनी है। तो एक बड़ा ट्राइब है, तो कभी इस लेवल पे नहीं जाएगा कि पूरा जो कबीला है या पूरा ख़ानदान है उसका मुस्तकबिल ख़त्म हो जाए। तो सुहेल अफरीदी साहब जो हैं, इनका ख़ानदान पॉलिटिकल नहीं है। ये उनके पहले ही एक पॉलिटिशियन हैं जो आए हैं और साथ ही सीएम बन गए। तो इमरान खान साहब दूसरा ऐसा बंदा है इनको उन्होंने चूज़ किया है कि जिसकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड या पॉलिटिकल फैमिली ना हो। और थर्ड ये है कि उनको पता है, इमरान खान को भी और सुहेल अफरीदी साहब को भी, कि मैं सिर्फ एक नज़रिया ज़रूरत के तहत आया हूँ इस पार्टी के अंदर, मुझे सीएम बनाया गया और मकसद उसका ये है कि आपने फसाद फैलाना है और आपने हर जगह पे आके वो करना है जो स्टेट आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे। हम्म। तो अब सुहेल अफरीदी साहब जो हैं आते हुए यूं ही वो तशरीफ़ लाए, तो सबसे पहले काम उन्होंने क्या किया कि जो नेशनल सिक्योरिटी की एक मीटिंग थी जिसमें ज़ाहिर है और खैबर पख्तूनख्वा के इशू उसके अंदर डिस्कस होने थे, उसमें चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर और उसके साथ साथ एक और चीफ मिनिस्टर जो गिलगित बल्तिस्तान के और एक प्राइम मिनिस्टर जो आज़ाद कश्मीर के, वो भी उसके अंदर मौजूद थे। और इसकी दावत जो थी प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद दी थी, यानी मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने उनको फ़ोन करके मुबारकबाद पेश की कि आप इलेक्ट हो गए हैं और मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल करें। और साथ ही उन्हें कहा जी कि कल मीटिंग है तो आपने इस पर ज़रूर तशरीफ़ लानी है, कि आप आएंगे तो फिर आपके सूबे को बड़ा फ़ायदा होगा इस पर। तो उन्होंने उस वक्त तो इनकार नहीं किया, लेकिन बाद में उन्होंने इनकार कर दिया और फिर मुजम्मल असलम जो है साबिक एडवाइज़र है, उनको भेज दिया उसमें। हम्म। तो एक तो काम उन्होंने ये किया। दूसरा, फौरी तौर पे जब बुलेट प्रूफ गाड़ियों का इशू बना। अब बुलेट प्रूफ गाड़ियों का इशू ये है कि यहाँ पे फेडरल इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है उसके अंदर एक मीटिंग हुई थी जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के आईजी और एफसी के जो आईजी हैं वो आए थे, और उन्होंने आके एक रिक्वेस्ट की थी कि हमारे पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नहीं हैं और सूबाई गवर्नमेंट जो है उसके पास फंड नहीं है और वो दे भी नहीं रही गाड़ियाँ, तो हमें इमीडिएटली गाड़ी चाहिए, तो आप हमें गाड़ियाँ प्रोवाइड कर दें। ठीक है। तो मोहसिन नकवी साहब ने उनके साथ वादा कर लिया, उन्होंने कहा जी गाड़ियाँ बिल्कुल आपको मिल जाएंगी। 10 हम्म। गाड़ियाँ मांगी थी खैबर पख्तूनख्वा ने, 3 गाड़ियाँ उनको पहले से दी जा चुकी जो एफसी के पास है। हम्म। तो 2 बैचेस में 5 गाड़ियाँ इनके पास पड़ी हुई थी फेडरल के पास, एक 3 गाड़ियाँ जो थी वो और 2 गाड़ियाँ और। तो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने 5 गाड़ियों की रिक्विजिशन कर दी। उन्होंने कहा जी 3 गाड़ियाँ पुलिस को दे दें, 2 गाड़ियाँ जो है एफसी को और दे दें, क्योंकि एफसी जो है वो ज़्यादा ऑपरेशन करती है और ज़्यादा फ्रंट पे उसको जाना पड़ता है। ठीक है। तो ये गाड़ियाँ जो होता है ना, ये सिक्योरिटी के ऑपरेशंस के लिए थी, ताकि हम्म। इनके अंदर ऑफिसर्स बैठ सके। इसके अंदर किसी ऑफिसर के बच्चों ने स्कूल नहीं जाना था। हम्म। तो और ये गाड़ियाँ बनी इस टाइप की हैं कि मुश्किल वक्त या मुश्किल हालात या मुश्किल जगहों पे या मुश्किल रोड्स के ऊपर से गुजर सके। हम्म। तो उससे जितनी भी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ होती हैं वो बनाई जाती हैं, वो ऐसा नहीं है कि कोई फैक्ट्रियों के अंदर से तैयार होके आती हैं।
ان کو کنورٹ کیا جاتا ہے اور اس کے لیے تگڑی گاڑی لی جاتی ہے کہ جس کے نیچے اتنی جان ہو اس کے اندر کہ اس کے اندر وہ بلٹ پروف کا جو ویٹ ہے اس کو برداشت کر سکے، کیونکہ بڑی بڑی چادریں لگانی ہوتی ہے اس کے اندر، فینسی گاڑی نہیں ہو سکتی. فینسی گاڑی نہیں ہو سکتی. تو یہ ہمیشہ ہی پرانی گاڑیاں ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ لیٹسٹ آپ 0 میٹر گاڑی لے کے اس کو کر لیں. وہ وی آئی پیز ہیں جن کے لیے باہر سے گاڑیاں آتی ہیں، وہ بہت ہی مہنگی ہوتی ہیں، لیکن یہ گاڑی بھی 10-10 کروڑ روپے کی گاڑی ہے، ایک گاڑی. ایک گاڑی. اچھا. اور اس کو ہر طرح سے بلٹ پروف کیا جاتا ہے، اس کے فلور کے اندر سے بھی، پھر چھت سے بھی، پھر سائڈوں سے بھی، کہ ہر قسم کا جو بم بلاسٹ ہے اس کو برداشت کر دے، ہر قسم کی گولی جو ہے نا وہ چھوٹی ہو مطلب بڑی بلٹ ہو، پروف بھی اور بم پروف بھی بم پروف بھی ہے وہ. تو وہ انہوں نے ان کو بھجوائی نہیں بلکہ ان کو کہا جی آپ لے لیں، اور ساتھ ہی جو سی ایم صاحب ہیں انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی سب سٹینڈرڈ ہے اور پرانی ہے اور ہم نہیں لیں گے. انہوں نے دیکھا نا چیسز نمبر ان کے پرانے ہیں اور میک جو ہے وہ پرانا ہے، تو انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں لیں گے، آپ نے تو بڑی وہ خراب قسم کی گاڑیاں دے دیں، پرانی گاڑیاں. پرانی گاڑیاں. اب مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کو ایشو ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پرانی گاڑیاں، تو نہیں آپ خود خرید لیں. آپ کے پاس بجٹ ہے، آپ کا صوبہ ہے، اور یہ سیکیورٹی بھی آپ کی ہے، آپ کے ایشوز ہیں. اور 18ویں ترمیم کے بعد تو وفاق کچھ بھی نہیں دے رہا، سب صوبے اپنا بندوبست خود کر رہے ہیں. پنجاب نے کتنی گاڑیاں لے لی ہیں وفاق سے، یا سندھ سے کتنی لے لی ہیں. بلوچستان کو تو اب خیبر پختونخوا نے گاڑیاں نہیں لی تو اس کے بعد بلوچستان نے لے لی. تو وہ بنیادی طور پہ اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے کیاس کنفیوژن اور ایک کنفلکٹ کریٹ کرنا جو کر رہے ہیں. اور تھرڈ جو تھا وہ کیبنٹ کا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں کابینہ نہیں بناؤں گا. کابینہ نہیں بناؤ گے تو نقصان آپ کا ہے، وفاق کا کوئی نقصان نہیں ہے. وفاق تو بیٹھا ہوا مزے سے، اس کا کیا نقصان ہے. اور جو کیبنٹ ہے وہی گورنمنٹ ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سی ایم تو ہے لیکن گورنمنٹ آپ کے پاس نہیں ہے کوئی. ٹھیک ہے. یعنی ایک ایسا ڈرائیور ہے کہ جس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے لیکن گاڑی نہیں ہے، ڈرائیونگ نہیں کر سکتا، تو وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ کوئی غداری ہے یا پھر کوئی دہشت گردوں کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں. نہ وہ دہشت گردوں کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں، نہ وہ اینٹی پاکستان ان کا کوئی ایجنڈا ہے. بس وہ ایک قیاس کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں. اور قیاس کنفیوژن کا مقصد یہ، دیکھو آپ، مجھے پتا ہے آپ کو بڑی تکلیف ہوگی اس پہ، نہیں مجھے ہو رہی ہے لیکن یہ قیاس اور کنفیوژن پیدا کرنا چاہتے ہیں. اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ بات کرنے پہ مجبور ہو جائے. وہ کہے کہ بھائی باپ آئیں اور بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں. اور عمران خان صرف یہی چاہتے ہیں کہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے نا فوج کی، وہ میرے پاس آئے اور آ کے تو میرے ساتھ معاملات کو سیٹل کرے. صرف یہ مقصد ہے اس کا. تو وہ اس کے لیے سہیل افریدی صاحب بہت کچھ کریں گے اور بھی کریں گے، زیادہ پرابلم پیدا کریں. تو صاحب اپنی پولیس کو اور ایف سی کو بھیڑ بکریوں کی طرح دہشت گردوں کے سامنے ڈال دینا غداری نہیں ہے؟ یہ بیوقوفی ہے، بیوقوفی ہے، پولیٹیکل حماقت ہے یار. میں کہتا ہوں پھر حماقت ہے یار. کوئی میں نا دیکھو میں اس لیول پہ نہیں جانا چاہتا جس لیول پہ آپ چلے جاتے ہو نا. مجھے آپ سے یہ اختلاف ہے. یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جب بھی کوئی اقتدار سے باہر آتی ہے اس کو رگڑا لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرح، وہ یہ اسی طرح بہیو کرتی ہے. آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھ لو، الذوالفقار بنوائی تھی انہوں نے، اور الذوالفقار بنا کے انہوں نے، نہیں سپورٹ تو کوئی بھی نہیں کرتا، لیکن یہ پولیٹیکل پارٹیز اس قسم کی حماقتیں کرتی رہتی ہے. اس کے بعد اس کے اوپر معافی بھی مانگی محترمہ بینظیر بھٹو نے، وہ لوگ جو تھے ان کا ٹرائل بھی ہوا. اب اسی طرح میاں نواز شریف کی جب گورنمنٹ چلی گئی تو انہوں نے یہاں سے مارچ شروع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے کیوں نکالا اور ووٹ کو عزت دو. اور وہ ووٹ کو عزت جو تھی مانگ رہے تھے اسٹیبلشمنٹ سے. تو یہ ساری سیاسی جماعتیں اس ٹائپ کی حماقتیں کرتی ہیں. تو یہ ایک سیاسی حماقت ہے، میں اسے ملک دشمنی نہیں کہہ سکتا. شوائب صاحب اس سیاسی حماقت میں میرے پٹھان بھائی کا خون ضائع ہونے کا خطرہ ہے. وہ سب جو کے پی پولیس ہے وہاں پہ سب کے سب لوگ کون ہیں؟ ہمارے پختون بھائی وہاں پہ ہیں نا. جو ایف سی ہے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو اس علاقے کو جانتے ہیں. سب نہیں ہوں گے، زیادہ تر وہ لوگ ہوں گے. دن رات ان پہ دھماکے ہو رہے ہیں، گولیاں ان کے اوپر چل رہی ہیں. ان کے لیے بلٹ پروف گاڑیاں آ رہی ہیں، آپ کے لیے نہیں گئی تھی. وہ بیوقوفی ہے نا یار، حماقت ہے. نئے بندے ہیں، ان کو نہیں اندازہ کہ ان کو نہیں پتا کہ اگر اس قسم کی غلطی ہوگی کوئی تو کتنی زیادہ تکلیف ہوگی اور یہ میرے گلے پڑ جائیں گی ساری چیزیں. گنڈا پور صاحب بڑے سمجھدار آدمی تھے، وہ عمران خان کو بھی خوش رکھتے تھے اور ان سب کو بھی خوش رکھتے تھے. افریدی صاحب بھی سیکھ جائیں گے، میرا خیال ہے ایک مہینہ ڈیڑھ کے اندر یہ سیکھ جائیں گے، آپ دیکھ لینا. بس کچھ لوگوں کی شہادت اور ہوگی. نہیں ہوگی یار، فکر نہ کرو یار. یہ جو لمبے لمبے ہوکے بھر رہے ہو تم، اس ٹائپ کی یار ایکٹنگ نہ کرتے نہیں مہربانی. خدا کی قسم یہ ایکٹنگ نہیں ہوتی. یہ میں سیریسلی بتاؤں، ملک کے نام پہ میرا خون کھول جاتا ہے. اب یہ ان کی سیاست ہے، کرو یار، کرو سیاست کرو، لیکن پاکستانیوں کے خون کے سر پہ نہیں. اچھا چلیں اب چلتے ہیں جی نیکسٹ ہمارے سوال پہ. ٹھیک ہے، غزالہ اوان صاحبہ نے یہ سوال کیا سہیل افریدی صاحب کے بارے میں ہی ہے. وہ کہتے ہیں سہیل افریدی کو لگتا ہے کہ وہ ٹرمپ سے بھی آگے آ گئے ہیں، ان کا کام صرف دھمکیاں دینا اور صوبے کے وسائل کو ذاتی ملکیت سمجھ کر استعمال کرنا ہے. یہ کامنٹ ہے. یہ صرف دھمکیاں نہیں دے گا جی، آگے بڑھے گا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ آگے بڑھے گا. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ
مختلف حلقوں کے اندر سے لوگوں کو نکال سکتا ہے، کیونکہ اپنے حلقے سے ان لوگوں کو نہیں نکال پائے گا۔ اب آفریدی ٹرائب کے کتنے لوگ آ جائیں گے ان کے ساتھ، یہ خیبر سے کتنے لوگ اکٹھے کر لے گا یہ۔ ٹھیک ہے۔ تو اب جو سی ایم ہے اس کو چاہیے کہ وہ جو مختلف 93 ایم پی ایز ہیں ان سب کو کہا جائے کہ 1,000 بندہ لے کے اپنے حلقے سے، تو 1,000 ایک ایم پی اگر لے کے آئے گا تو ٹوٹل بن جائیں گے 93,000، تو پھر تو لاکھ کے قریب لوگ ہو سکتے ہیں۔ پھر اگر ٹھیک ہے۔ مارچ کریں تو ظاہر ہے پھر وفاق ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ لیکن ایشو یہی تھا کہ عمران خان صاحب نے خود بھی کہا تھا، لیکن جنید اکبر صاحب ہی اپنے حلقے سے لوگوں کو نہیں نکال سکے تھے، ٹھیک اور ہے۔ گنڈا پور نے تو آخر میں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ کروڑ لوگوں کو لے کے آؤ، میں کروڑ لوگوں کو ٹھہرنے کی جگہ دوں گا، کھانا دوں گا، ان کو سب خدمت کروں گا، کروڑ۔ ہاں 1 کروڑ لوگ بھی لے کے آؤ۔ اور خیبر پختونخوا کے اندر بھی جو وہ ان کا آخری جلسہ ہوا تھا وہ کامیاب نہیں ہوا، بلکہ وہیں پہ لوگ ایک دوسرے کے ہتھے پڑ گئے، گلے پڑ گئے ایک دوسرے کے، جوتے دکھا رہے اور تھے۔ جوتے دکھا دیے، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ بھیڑ بکریوں والا جو علاقہ ہے نا جہاں پہ وہ ظاہر جانوروں کی منڈی لگتی تھی وہاں پہ کر دیا آپ نے، وہاں پہ بو تھی، ڈسٹ تھی، تو وہ گنڈا پور صاحب بھی نہیں کر سکے تھے اتنے مضبوط ہونے کے باوجود بھی۔ تو اب بھی اگر یہ سب ایم پی ایس کو کہتے ہیں کہ لوگ نکال کے لائیں تو پہلے نہیں نکلے، تو ان کے کہنے پہ کون نکالے گا؟ گنڈا پور صاحب پھر قداور ایک پرسنالٹی، اور یہ تو ظاہر نوجوان سے ہیں اور پہلی مرتبہ یہ ایم پی اے بنے ہیں، پھر پہلے ایڈوائزر بنے، 1 ہفتہ یہ منسٹر رہے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں پروسیجر کا، ٹھیک ہے۔ اور سب لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں عمران خان کی وجہ سے بھی، اور دوسرا عمران خان کو یہ بھی دکھانا چاہتے ہیں سب لوگ کہ آپ کر لیں ذرا اور چوپو جنہوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ لگے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر ان کو کہا جائے کہ ہزار لوگ لے کے اپنے حلقوں سے تو وہ نہیں نکال سکیں، تو یہ حماقت جو صرف یہاں تک نہیں رہے گی، یاد رکھیے اس سے آگے جائے گی۔ اور میں فواد چودھری کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، پچھلے دنوں کسی ٹاک شو میں تھے، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ اسمبلیوں سے جائیں گے اور احتجاج بھی کریں گے، اور یہ بات درست ہے، یہ اسمبلیاں بھی چھوڑیں گے، یہ احتجاج بھی کریں گے، لیکن احتجاج کامیاب نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وقت گزر گیا ہوا ہے جس میں آپ کارروائی کرتے تھے اور وہ کامیاب ٹھیک ہو ہے۔ جاتے تھے، وہ نہیں ہے، کیونکہ اداروں کے اندر سے سپورٹ نہیں، اس وقت ان کو اداروں سے اندر سے سپورٹ تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا فیض چوہدری حمید صاحب اندر تھے اور وہ لوگوں سے مدد لے کے ان کو فراہم کر رہے تھے، اب وہ صورتحال نہیں ہے۔ صاحب، اگر یہ بندے نکالنے میں کامیاب ہو گئے نہ، وہ بہت بڑا نمبر ہوا، چند ہزار لوگ ہی ہوئے، عموماً تو آپ کو پتا کہ حقیقت یہی ہوتی ہے، لاکھوں کی ملینز کی بات ہوتی ہے، اور بندے آپ نے میں نے احتجاج دیکھے ہیں، چند ہزار سے زیادہ اسلام آباد میں لوگ کبھی بھی نہیں آئے، کوئی پارٹی آج تک نہیں لائی، سب جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ظاہر اس دفعہ جتنے بھی لوگ اگر یہ لاتے ہیں، لانے میں کامیاب ہوتے ہیں، اٹک پل کراس انہیں کرنے دیا جائے گا؟ نہیں ہوگا، مشکل آ رہا، پہلے بھی نہیں ہوا تھا، کہاں کرتے وہ اگر ایک مرتبہ یہاں پہ آپ ہی گئے تو تھوڑے سے آئے تھے لوگ، تو کیا ہوا ان کے ساتھ؟ ٹھیک مجھے ہے۔ نہیں لگتا، اب وہ وقت گزر گیا ہوا ہے، اسٹیٹ نے بالکل فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس کو ریپیٹ کر لے کوئی، ٹھیک ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے، بالکل صحیح۔ یہ ممکن نہیں، اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ بالکل درست ہو گیا۔ اچھا چوہدری صاحب، محمد جعفر صاحب کا سوال ہے، سوال بڑا مزے کا ہے، پھنسیں گے آپ، آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ بڑا اچھا کیا جی، مزہ آ رہا ہے مجھے۔ اچھا یہ ہے جی، ٹی ایل پی کے ساتھ جیسا سلوک ہوا، امید ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اگلے احتجاج میں ویسا ہی ہوگا، اگر ایسا نہ ہوا تو سمجھ لیجئے گا کہ انصاف نہ ہوا۔ اچھا جی، یہ ویسے تو ٹی ایل پی کے ساتھ وہی سلوک ہوا ہے جو 26 نومبر کو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ تجربہ جو ہے نا میرا خیال 26 نومبر کا کیا گیا تھا، اور اس سے پہلے سمجھایا گیا، نہیں سمجھے، پھر لائٹیں آف کر کے، پھر جو ربڑ بلٹ تھی وہ چلائی گئی، پہلے مشین گنیں ان کے اندر ربڑ بلٹس بھر کے اس کو چلائی گئی فضائی ایریل، تو لوگ ڈر گئے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں نا ان کی آنکھ ہی رائفل کی گولی کی آواز سے کھلتی ہے، ٹھیک وہ ہے۔ پیدا ہی جب ہوتے ہیں نا تو انہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس قسم کی آواز جو ہے نا کس قسم کے ویپن کی ہے، تو جب گاڑیوں کے اوپر مشین گنیں لگی ہوں اور ان کے اندر جو ربڑ بلٹس ڈال دی جائیں، اور ربڑ بلٹ کی آواز جو ہے نا نارمل گولی سے زیادہ ہوتی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھو آپ، اچھا۔ وہ خوف پھیلانا ہوتا ہے نا، ظاہر بندہ زخمی کرنا تو مقصد ہی نہیں نا اس کا، جی جی جی۔ تو اب وہ اگر 1 منٹ کے اندر 1000 گولیاں نکال رہی ہے ایک مشین گن ہے، دھڑ 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 کی آواز آ رہی ہے، تو وہ سب نے تو دڑکی لگا دی ادھر کہ یہاں پہ تو بہت اچھا، وہ جو فائرنگ کی آواز تھی نا اس سے پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا جی کو ہزاروں لوگ مر گئے ہیں، سینکڑوں لوگ مر گئے ہیں، اور درجنوں لوگ مر گئے ہیں، انہوں نے کہا جی اتنی ہیوی فائرنگ ہوئی ہے تو اس کے بعد تو وہاں پہ کوئی بندہ بچنا نہیں چاہیے، وہاں پہ کوئی درخت نہیں بچنا چاہیے، کوئی بلڈنگ نہیں بچنی چاہیے، صحیح۔ تو کسی بلڈنگ کو کچھ نہیں ہوا تھا، کچھ درخت کو کچھ نہیں ہوا تھا، اس کی وجہ سے ربڑ بلٹ تھی، اور وہ بھی ایریل تھی، وہ ایسا نہیں ہے کہ صحیح، سیدھے کسی کو سیدھے ہٹ کیا، فائر بالکل۔ اور اس کے بعد لائٹس بند کر کے پھر جو ڈنڈا چلا وہاں پہ جو پھینٹا لگا، تو اس کے بعد دیکھ لیں پی ٹی آئی آج تک وہاں سے واپس نہیں آ سکی، سال ہو گیا، اور بڑی کوشش کی ہے لیکن کچھ نہیں ہوا، تو یہ تجربہ کامیاب ہو گیا، تو اس کے بعد سیم اسی طرح
جیسے یہاں پہ کنٹینر کو آگ لگائی گئی تھی، سیم اسی طرح پھر مریدکے کے اندر اس کو ریپیٹ کیا گیا. ٹھیک ہے. اس سے پہلے سمجھایا گیا، لمبی بات ہوئی، نہیں بندے قابو آئے. پھر اس کے بعد انہوں نے پولیس کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیا، جس طرح یہاں پہ 26 نومبر کو پولیس کے اوپر اٹیک ہوا تھا. تو وہاں پہ جب انہوں نے اٹیک کرنے شروع کیے اور پولیس والوں کو زخمی کیا، پھر ایس ایچ او کو یہ اٹھا کے لے گئے، 21 گولیاں اس بیچارے کو لگیں اور بری حالت میں اس کی لاش واپس ہوئی. تو وہ جب صورتحال ہوئی تو اس کے بعد لائٹس بند کر کے پھر وہی کچھ ہوا جو یہاں پہ اسلام آباد میں ہوا تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ پی ٹی آئی اب نومبر میں آئے گی تو اس کے ساتھ ٹی ایل پی والا سلوک ہوگا، بلکہ جو ٹی ایل پی ہے اس کے ساتھ پی ٹی آئی والا سلوک ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بس اسٹیٹ سمجھ گئی ہے کہ کیا کرنا ہے. ابھی تو اگر میرا آئی خیال تو کون سے والا ضلع کو یہ 26 نومبر والا سلوک ہوگا دوبارہ ریپیٹ ہوگا؟ ریپیٹ ہوگا. اور یہ بڑی بدقسمتی ہوگی. ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کو پولیٹیکل جدوجہد کرنی چاہیے. وہ اگر سڑکوں کے اوپر آئے گی اس طرح تو اسٹیٹ میں اگین یہ کہتا ہوں کہ اسٹیٹ نے بڑا لیٹ فیصلہ کیا لیکن بڑا درست فیصلہ کیا ہے کہ ہارڈ اسٹیٹ بنائے، کسی کو بھی پاکستان کی سرحد کی طرف نہ دیکھنے دیں، اور پاکستان کے اندر بھی اس قسم کا کوئی فساد یا احتجاج یا مارچ کرنے کی اجازت نہ ہو جس سے عام آدمی کی زندگی کو عذاب میں ڈالا جا سکے یا عام آدمی کی زندگی ڈسٹرب ہو سکے یا جو لا اینڈ قانون کی رٹ ہے اس کو وائلیٹ کیا جائے. تو مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی دوبارہ آئے گی تو عزت بچا کے واپس جا سکے گی. بالکل ٹھیک ہے. تو ناظرین یہ تھا ہمارا اسپیشل ویلاگ. ایک چیز آپ کو کلیئر کر دیں، یہاں پہ ہمارا جو پرابلم ہے وہ ہے پاکستان کو نقصان دینے سے باز رکھنا لوگوں کو. ہمارا سادہ سا میسج یہ بنتا ہے، ٹی ایل پی ہو، پی ٹی آئی ہو، پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی ہو، وٹ ایور کوئی بھی پارٹی ہو، جون سا بھی بندہ باہر آ کے سڑکوں پہ انتشار پھیلائے جس میں پاکستان کو نقصان ہوگا، ہم اس کے خلاف بات کریں گے. ہمارا پی ٹی آئی سے یا ٹی ایل پی سے کوئی دشمنی نہیں ہے. ہاں ہماری محبت اپنے وطن سے ہے، وہ ہم کرتے رہیں گے. لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ زندہ باد. باد.